जेब में रखा हुआ शनाख्ती कार्ड, घर के बाहर लगी हुई नाम की तख्ती, या फिर किसी भी सीवी पर लिखा हुआ ओहदा, ज़ाहिरन ये सब हमारी पहचान के सबसे मुस्तनद हवाले समझे जाते हैं। जी बिल्कुल, आम तौर पर यही समझा जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये सब दरअसल एक बहुत बड़ा फरेब है। अच्छा, फरेब, ये थोड़ा सख्त लफ्ज नहीं हो गया? हाँ, फरेब इसलिए क्योंकि ये चीज़ें इंसान को एक जामिद शय यानी एक रुका हुआ इस्म या नाउन बनाकर पेश करती हैं, जबकि हकीकत यह है कि इंसान सिरे से कोई शय है ही नहीं। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसी ही इंतहाई गैर रिवायती और गहरी सोच की तहें खोलने जा रहे हैं। जबरदस्त, ये वाकई बहुत दिलचस्प लग रहा है। जी, हमारे पास आज एक बहुत ही कमाल की तहरीर है जिसके मुसन्निफ मोहम्मद फारूक राशिद हैं, जो बहरिया मॉडल स्कूल कराची से वाबस्ता हैं। और उनका ये मुशाहिदा है कि हम इंसान कोई ठोस वजूद नहीं है, बल्कि हम एक जारी और सारी अमल हैं, एक एक्शन है, या अगर ग्रामर की ज़ुबान में कहें तो हम एक वर्ब हैं। सही। तो हमारा बुनियादी मकसद आज यही है कि हम इस रिवायती सोच को चैलेंज करें जो हम बचपन से स्कूलों में सीखते आए हैं। चलें इस बात की तहें खोलते हैं और देखते हैं कि इंसान मुसलसल एक अमल कैसे है। मेरा ख्याल है हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए कि हमारी आम सोच क्या कहती है। देखें, इस बहस का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इंसानी जहन को ना चीज़ों पर लेबल लगाना और उन्हें खानों में बांटना बहुत पसंद है। हाँ, आसानी होती है इससे। बिल्कुल। नफ्सियाती तौर पर अगर देखें तो जब हम किसी चीज़ को एक इस्म का दर्जा दे देते हैं तो हमारे दिमाग के लिए उसे समझना और याद रखना आसान हो जाता है। हम सोचते हैं कि फलां शख्स डॉक्टर है, फलां इंजीनियर है, या ये कि मैं एक मखसूस नाम रखने वाली औरत हूँ। सही, एक कंफर्ट जोन बन जाता है। जी, ये बड़ी आरामदेह और महफूज सोच है। लेकिन मसला तब शुरू होता जब हम इस लेबल को ही पूरी हकीकत मान लेते हैं। फारूक राशिद साहब की जो ये तहरीर है ना, ये इसी आरामदेह सोच को झंझोड़ती है। जब इंसान को महज एक लेबल या इस्म तक महदूद कर दिया जाता है तो असल में उसकी उस बेपनाह वुसत को कैद कर दिया जाता है। वुसत को कैद कर देना, क्या बात है। ये एक ज़बरदस्त नुक्ता है और मुसन्निफ ने इसको वाज़े करने के लिए जो ग्रामर के बुनियादी तारीफ़ों का सहारा लिया है, वो उस तसव्वुर को बहुत आसानी से समझा देता है। हाँ, उन्होंने ग्रामर को फ़िलॉसफ़ी के साथ बहुत खूबसूरती से जोड़ा है। जी, दुनिया की तकरीबन हर ज़बान की ग्रामर में यही सिखाया जाता है कि इस्म किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम है, यानी एक ऐसी शय जिसका एक तयशुदा वजूद हो। लेकिन मुसन्निफ के मुताबिक इंसान का जो अंदरूनी और हकीकी वजूद है वो तो एक मुसलसल हरकत का नाम है। बिल्कुल, उन्होंने इस सिलसिले में दरिया की एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी है। हाँ, अगर दरिया की एक खूबसूरत सी तस्वीर खींची जाए ना, तो उस तस्वीर में दरिया की शक्ल तो पूरी तरह नजर आएगी। सही, पानी नजर आएगा, किनारे नजर आएंगे। जी, लेकिन वो दरिया बह नहीं रहा होगा, उसमें कोई रवानी नहीं होगी। और दरिया का दरिया होना तो उसके बहने में ही है ना। तस्वीर में वो सिर्फ एक रुकी हुई शक्ल है। सही कहा आपने। जो दरिया बहना छोड़ दे, वो दरिया कहाँ रहता है? वो तो एक जौहर बन जाता है। तस्वीर में कैद दरिया महज एक शक्ल है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान का नाम, उसका जिस्म और उसकी ज़ाहिरी शनाख्त महज एक खौल हैं। यानी ये हमारी असल हकीकत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल इंसान वो है जो हर गुजरते लम्हे के साथ सोचता है, महसूस करता है, नए तजुर्बात से गुजरता है और सीखता है। गहराई में जाकर देखें तो ये जो सोचना, महसूस करना, बदलना है, ये सब ग्रामर की रूह से अफ़ाल हैं, एक्शंस हैं। इंसान का जौहर इस सवाल के जवाब में नहीं मिलता कि वो क्या है, बल्कि इस बात में पोशीदा है कि वो क्या कर रहा है। अच्छा, यहाँ आकर ना बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल उभर रहा है और शायद बहुत से सुनने वालों के जहन में भी आ रहा हो। जी जी, बताएं। अगर इंसान महज एक अमल है, एक हरकत है, तो फिर हमारा ये जो नाम है और जो शनाख्त है, क्या ये दुनिया में पहचाने जाने के लिए ज़रूरी नहीं? ये एक बहुत मुनासिब सवाल है। मतलब इसको अगर एक मिसाल से समझने की कोशिश करें, क्या ये किसी किताब के सरेवरक यानी टाइटल कवर जैसा मामला नहीं है? किताब का सरेवरक उसका इस्म है। बिल्कुल,
اس کی ظاہری پہچان ہے۔ جی، اور وہ ضروری ہے تاکہ ہم اسے لائبریری میں پہچان سکیں، لیکن جو کہانی اندر مسلسل چل رہی ہے، جو ورق تر ورق آگے بڑھتے ہوئے قاری کے ذہن کو بدل رہی ہے، وہ اس کا عمل ہے، تو نام ضروری تو ہوا نا؟ آپ کی اس کتاب والی مثال سے ہی بات آگے بڑھاتی ہوں۔ دیکھیں، کوئی بھی کتاب اپنے سرے ورق کی وجہ سے عظیم یا کلاسک نہیں کہلاتی۔ اس کی عظمت ان افعال پر منحصر ہے جو وہ کہانی پڑھنے والے کے ذہن میں پیدا کرتی ہے۔ واہ، بہت خوب۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اگر ہم کائنات کے وسیع تر نظام پر ایک نظر ڈالیں نا، تو فزکس اور بائیولوجی دونوں یہ ثابت کرتی ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ ہر وقت حرکت میں ہے۔ زمین کا گھومنا ہو، خلیوں کا یعنی سیلز کا مسلسل ٹوٹنا اور نیا بننا ہو، یا خون کا گردش کرنا ہو۔ صحیح، اب سب کچھ تو بدل رہا ہے۔ جی، یہ سب ایک نہ رکنے والا عمل ہے۔ بظاہر ایک رکی ہوئی اور ٹھوس میز کے اندر بھی ایٹمز مسلسل حرکت میں ہوتے ہیں۔ جمود یا رکا ہوا ہونا تو کائنات میں موت کی علامت ہے۔ تو انسان بھی اسی کائناتی اصول کا حصہ ہوا؟ بالکل، اگر کوئی انسان سیکھنا، سوچنا اور اپنے رویوں پر غور کرنا چھوڑ دے تو وہ حیاتیاتی طور پر تو زندہ رہتا ہے، سانس لے رہا ہوتا ہے، لیکن شعوری اور انسانی سطح پر وہ ایک مجسمہ یا ایک رکا ہوا اسم بن کر رہ جاتا ہے۔ یعنی انسان ہونا کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے جسے ہم نے ایک بار حاصل کر لیا، فریم کروا کر دیوار پر لٹکا دیا اور بس چھٹی۔ ہاں بالکل، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو ایک مسلسل عمل ہے جو ہر روز بلکہ ہر لمحہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو سارا عمل ہے، یہ ساری حرکت آخر وقوع پذیر کہاں ہوتی ہے؟ جسم کی حرکت تو چلو نظر آ جاتی ہے، لیکن مصنف جس عمل کی بات کر رہے ہیں اس کا میدان کہاں ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ تحریر کے مطابق اس عمل کا مرکز انسان کا شعور ہے، یعنی اس کی کانشسنس۔ شعور، صحیح۔ جی، شعور دراصل وہ لیبارٹری ہے جہاں انسان کی تشکیل کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ شعور کی سطح پر کوئی بھی انسان کبھی مکمل یا رکا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر وقت بن رہا ہوتا ہے۔ بن رہا ہوتا ہے، یعنی پروسیس میں ہوتا ہے۔ بالکل، اس کے کام کرنے کا طریقہ بڑا دلچسپ ہے۔ جب بھی ذہن میں کوئی نیا خیال ابھرتا ہے، کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے یا دل میں کوئی جذبہ انگڑائی لیتا ہے، تو یہ سب بے جان چیزیں نہیں ہیں، یہ سب ٹھوس افعال ہیں۔ یعنی ہماری نیت بھی ایک عمل ہے۔ جی ہاں، ایک نیت کا بننا بھی ایک پراپر عمل ہے۔ یہ اندرونی افعال ہی مل کر انسان کی بیرونی حقیقت کو تراشتے ہیں۔ شعور کی اس کھڑکی سے جو روشنی یا اندھیرا اندر آتا ہے، وہی انسان کے وجود کو روشن یا تاریک کرتا ہے۔ اچھا، شعور کی اسی لیبارٹری کے اندر سے پھر وہ چیز باہر آتی ہے جسے مصنف نے انسان کی سب سے منفرد خوبی قرار دیا ہے، اور وہ ہے انتخاب، یعنی چوائس۔ ہاں، چوائس، یہ سب سے اہم حصہ ہے اس بحث کا۔ روزمرہ زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہر قدم پر ہمارے سامنے دو یا دو سے زیادہ راستے موجود ہوتے ہیں۔ سچ بولنے کا انتخاب یا خاموش رہنے کا، کسی غلطی پر غصہ کرنے یا درگزر کرنے کا فیصلہ۔ بالکل، چھوٹی چھوٹی چوائسز۔ جی، یہ جو چننے کی طاقت ہے نا، یہی تو انسان کو کائنات کی باقی تمام مخلوقات سے الگ کھڑا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ٹریفک میں کسی شخص کو کوئی خطرناک کٹ مارے اور وہ شخص جوابی غصے اور گالی کے بجائے صبر کا راستہ چن لے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس ایک چھوٹے سے لمحے کی چوائس سے اس کے انسان ہونے کا عمل تشکیل پا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک فلسفیانہ تشکیل نہیں ہے، بلکہ حیرت انگیز طور پر نیورو سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ اچھا، سائنس بھی یہی کہتی ہے؟ جی، جب کوئی شخص غصے کی جگہ صبر کا انتخاب کرتا ہے تو وہ صرف ایک وقتی رد عمل نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے دماغ میں ایک نیا نیورل پاتھ وے بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ جسمانی اور نفسیاتی سطح پر خود کو اندر سے بدل رہا ہوتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم ہر فیصلے کے ساتھ فزیکلی بھی بدل رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، مصنف نے اس حوالے سے وقت کا ذکر بھی بہت گہرائی سے کیا ہے۔ عام طور پر ہم وقت کو ایک بیرونی طاقت سمجھتے ہیں نا، ایک ایسی چیز جو بس گزر رہی ہے اور ہم اس میں بالکل بے بس ہیں۔ ہاں، ہم یہی کہتے ہیں کہ بس وقت گزر گیا۔ لیکن حقیقت میں وقت وہ کینوس ہے جس پر انسان اپنے فیصلوں اور افعال کے رنگ بکھیرتا ہے۔ وقت کے ہر گزرتے لمحے میں یہ چھپی ہوئی دعوت موجود ہوتی ہے کہ کیا اس لمحے کو استعمال کر کے کچھ سیکھا گیا، کیا کسی کے لیے آسانی پیدا کی گئی،
انسان وقت کے اندر سے نہیں گزرتا، بلکہ وقت کے اندر اپنے عمل سے خود کو بناتا ہے۔ جی، وہ اپنے افعال کے ذریعے اپنا خود کا وجود تعمیر کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ بات تو انسان کی انفرادی سطح کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے، لیکن اب اس گفتگو کا دائرہ ذرا وسیع کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اندرونی افعال ہماری بیرونی دنیا کو، مثال کے طور پر ہمارے رشتوں کو کیسے اثر انداز کرتے ہیں۔ یہ بڑا پریکٹیکل پہلو ہے اس تحریر کا۔ جی، کیونکہ ہم اکثر رشتوں کو بھی تو ایک مکمل اور جامد چیز سمجھ لیتے ہیں نا۔ ایک بار دوستی ہو گئی یا کوئی رشتہ داری بن گئی تو ہم اسے ایک اسم کا درجہ دے دیتے ہیں۔ ہم بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اب یہ رشتہ خود بخود آٹو پائلٹ پر چلتا رہے گا۔ اور رشتوں کو اسم سمجھ لینا ہی دراصل ہمارے معاشرتی بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ رشتے کبھی بھی آٹو پائلٹ پہ نہیں چلتے۔ مصنف اس بات کی طرف بڑی خوبصورتی سے توجہ دلاتے ہیں کہ رشتے ہمارے روزمرہ افعال کا عکس ہوتے ہیں۔ یہ ایک زندہ اور سانس لیتا ہوا عمل ہے۔ اگر کسی رشتے میں مسلسل محبت، وقت اور توجہ کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے تو وہ رشتہ پروان چڑھتا ہے۔ یعنی اس میں ان پٹس ڈالنے پڑتے ہیں روزانہ۔ بالکل، اگر آپ عزت دے رہے ہیں تو بدلے میں احترام اور اعتماد ملتا ہے۔ اس کے برعکس اگر رویوں میں سرد مہری آ جائے یا دھوکہ دیا جائے تو وہ رشتہ بدتدریج ختم ہو کر تنہائی میں بدل جاتا ہے۔ رشتہ کوئی سرٹیفکیٹ تھوڑی ہے، یہ تو ایک باہمی عمل ہے جو ہر روز نیا جنم لیتا ہے یا ہر روز تھوڑا تھوڑا مرتا ہے۔ صحیح، کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ اور رشتوں کے اس مسلسل عمل کے ساتھ ساتھ مصنف نے تعلیم کے نظام کو بھی اسی آئینے سے پرکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ نقطہ خاص طور پر قابل غور ہے۔ جی، اس میں ہمارے ایجوکیشن سسٹم پر بڑی گہری تنقید ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا روایتی تعلیمی نظام طالب علموں کو بڑی حد تک ایک اسم کے طور پر ڈیل کرتا ہے۔ یعنی ہم انہیں ایک خالی برتن یا کوئی ہارڈ ڈرائیو سمجھ لیتے ہیں جس میں بس زیادہ سے زیادہ معلومات ٹھونسنی ہے۔ اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہاں، اگر انسان ایک عمل ہے تو پھر تو تعلیم کو بھی ایک عمل ہونا چاہیے نا۔ بالکل، یہاں تعلیم کی اصل روح اور ہمارے موجودہ نظام کا جو تضاد ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ تعلیم کا بنیادی مقصد صرف اور صرف معلومات کا تبادلہ نہیں ہے۔ اگر یہ صرف معلومات کا ہی معاملہ ہوتا تو آج اس انٹرنیٹ کے دور میں انسان سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے ہونے چاہیے تھے۔ صحیح بات ہے، انفارمیشن تو اب ہر جگہ ہے۔ جی، تعلیم دراصل بہتر انسان بننے کا عمل سکھانے کا نام ہے۔ یہ وہ ٹول ہے جو انسان کے زاویہ نظر کو وسیع کرتا ہے، اس کے اندر ایک تنقیدی سوچ پیدا کرتا ہے اور اسے اپنے ہی فیصلوں کا تجزیہ کرنا سکھاتا ہے۔ جب تعلیم محض نصاب رٹنے کا نام بن جائے نا تو وہ انسان کو مزید پکا عزم بنا دیتی ہے، لیکن جب تعلیم سوال کرنا اور رویوں کو بہتر کرنا سکھائے تب وہ انسان کو ایک متحرک فعل یعنی ایک ورب میں تبدیل کرتی ہے۔ زبردست۔ اور جب اس طرح کے بہت سارے متحرک افعال، یعنی ایسے انسان جو مسلسل خود کو بہتر بنا رہے ہوں، وہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس مجموعے کو ہم معاشرہ کہتے ہیں۔ ہاں، معاشرہ بھی تو انڈیویجول سے ہی بنتا ہے نا۔ بالکل۔ یہاں مجھے ایک بڑا عام سا مشاہدہ یاد آ رہا ہے۔ ہم اکثر ڈرائنگ رومز میں بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں اور بڑی سنجیدگی سے تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کتنا خراب ہو گیا ہے۔ جی، یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہم معاشرے کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جیسے وہ کوئی بادل ہے جو آسمان سے ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہو، یا کوئی موسمیاتی تبدیلی ہو جس پر ہمارا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ ہم معاشرے کو ایک الگ اور بڑی شے سمجھ لیتے ہیں۔ معاشرے کو ایک بیرونی وجود سمجھ کر آسانی سے خود کو اس کی خرابیوں سے بری و ذمہ قرار دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ریاضی اور منطق کا سیدھا سا اصول دیکھیں تو معاشرہ کوئی الگ وجود تو ہے ہی نہیں۔ وہ تو ہمارے ہی عکس ہے۔ جی، یہ صرف اور صرف افراد کے روزمرہ افعال کا مجموعہ ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر کینوس پر دیکھیں تو سڑک پر ٹریفک قوانین کا احترام کرنے والا ایک فرد، دفتر میں ایمانداری سے کام کرنے والا دوسرا فرد اور قطار میں اپنی باری کا انتظار کرنے والا تیسرا فرد۔ صحیح۔ جب یہ تمام انفرادی افعال آپس میں ملتے ہیں تبھی تو ایک مہذب معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ معاشرے کی خرابی یا اچھائی کوئی آسمانی آفات نہیں ہے، یہ محض انفرادی سطح پر ہونے والے فیصلوں کا بیرونی اور اجتماعی عکس ہے۔
بہترین۔ اس بیرونی عکس سے اب اگر ہم اس سفر کو مزید اندر کی جانب موڑیں تو اس تحریر کا سب سے گہرا اور روحانی پہلو سامنے آتا ہے۔ مصنف یہ واضح کرتے ہیں کہ اگر اس بیرونی دنیا یا معاشرے کو سنوارنا ہے تو اس کا آغاز کسی بیرونی مہم سے نہیں ہوگا بلکہ انسان کی اپنی ذات کے اندر لڑی جانے والی جنگ سے ہوگا۔ جی، اور یہ اندر کی جنگ سب سے اہم ہے۔ بالکل، مصنف کا کہنا ہے کہ یہ اندر کی جنگ ہی انسان کا اصل میدان عمل ہے۔ یہ اندرونی جنگ اس لیے سب سے کٹھن ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو مدے مقابل ہے نا، وہ کوئی ایسا دشمن نہیں جسے آپ آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اس جنگ میں مقابلہ اپنے ہی بیجا خواہشات سے، اپنے ہی لا علمی پر مبنی خوف سے اور نفس کے ان وسوسوں سے ہوتا ہے جو انسان کو جمود کی طرف دھکیلتے ہیں۔ یعنی خود سے ہی لڑائی ہے۔ بالکل، جمود یا اسم بن جانا ہمیشہ آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ صحیح، آرام پسندی۔ جی، جبکہ عمل میں رہنے کے لیے توانائی درکار ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے اندر چلنے والی اس روزمرہ کی کشمکش کا سامنا کرتا ہے اور اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی مسلسل کوشش کرتا ہے، در حقیقت وہی انسان بننے کے اس ارتقائی سفر پر گامزن ہے۔ اسی اندرونی کشمکش کے ذکر میں روح اور روحانیت کا پہلو بھی آتا ہے۔ عام طور پر روح کو ہم ایک ایسی مقدس اور جامد شے سمجھتے ہیں جو بس انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، جیسے کوئی قیمتی پتھر ہو جسے ہم نے تجوری میں بند کر دیا ہو۔ ہاں، ہمارا روحانیت کا تصور عام طور پر یہی ہے۔ لیکن مصنف نے مادیت سے لے کر روحانیت تک ہر چیز کو ایک ہی پیمانے سے ناپا ہے، اور وہ ہے عمل۔ وہ بتاتے ہیں کہ روح بھی کوئی جامد چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی چمک دمک کا انحصار بھی ہمارے افعال پر ہی ہے۔ اس تصور سے تو روایتی روحانیت کے بارے میں کئی پردے اٹھتے ہیں۔ ہم اکثر روحانیت کو بھی کچھ مخصوص ظاہری شکلوں یا محض دعووں تک محدود کر دیتے ہیں نا؟ بالکل، ہم ظاہر کو ہی سب کچھ مان لیتے ہیں۔ لیکن یہ تحریر یاد دلاتی ہے کہ روح کی بلیدگی ایک مستقل عملی کیفیت ہے۔ جب نیت میں کھوٹ نہ ہو، ارادوں میں سچائی ہو اور دل میں دوسروں کے لیے نرمی ہو تو یہ وہ افعال ہیں جو روح کو روشن کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر رویے ظالمانہ ہوں اور نیت میں خریب ہو تو یہ افعال روح پر زنگ چڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح خالق سے جو ہمارا تعلق ہے وہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جو ایک بار سائن ہو گیا اور بات ختم۔ خالق سے تعلق بھی عبادات، دعاؤں اور خاص طور پر مخلوق کی خدمت جیسے افعال کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر نبھایا جانے والا رشتہ ہے۔ یہ ایک نا ختم ہونے والا سفر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب سمجھنے کے بعد اب اس بحث کا ایک لازمی اور منطقی موڑ آتا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ انسان، اس کے رشتے، اس کی روحانیت، سب کچھ ایک مسلسل عمل ہے، تو پھر اس عمل کے رک جانے کے نتائج کیا ہوں گے؟ زوال کی تعریف پھر ہم کیا کریں گے؟ زوال کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے۔ جی، کیونکہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ جب کسی کے پاس دولت، طاقت یا وسائل کم ہو جائیں تو وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ زوال کی بہت ہی سطحی اور مادی تعریف ہے۔ تحریر کے مطابق انسان کا حقیقی زوال کسی بیرونی نقصان سے شروع نہیں ہوتا۔ زوال کی شروعات اس مخصوص لمحے سے ہوتی ہے جب کوئی انسان یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اچھا۔ یعنی خود پسندی۔ جی، جب ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، مجھے مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں، اور جب وہ اپنی خود احتسابی کا دروازہ بند کر دے، اس لمحہ تکبر جنم لیتا ہے، اور تکبر دراصل جمود کا ہی دوسرا نام ہے۔ صحیح۔ جیسے ہی سیکھنے کا عمل رکتا ہے، انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی ایک رکی ہوئی بے جان شے یعنی ایک اسم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زوال کی اس تعریف کے بالکل برعکس مصنف نے عروج کی جو تصویر کشی کی ہے وہ حد درجہ متاثر کن ہے۔ عروج کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ انسان خامیوں سے پاک ہو جائے یا پرفیکشن حاصل کر لے۔ مصنف نے اس کا جو پیمانہ دیا ہے وہ بہت سادہ مگر بڑا گہرا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، ہر دن ایک غلطی کم، ایک خوبی زیادہ۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا؟ یہ تصور انسان کو پرفیکشن کے اس غیر ضروری دباؤ سے آزاد کر دیتا ہے جو اکثر لوگوں کو مایوس کر دیتا ہے کہ ایک ہی دن میں سب ٹھیک کرنا ہے۔ بالکل، پرفیکشن یا کامل ہو جانا بذات خود ایک اسم کی خصوصیت ہے، جبکہ انسان ایک فعل ہے، ایک ورب ہے۔ اسی لیے مسلسل بہتری کی جانب اٹھنے والا ہر قدم ہی دراصل حقیقی کامیابی ہے۔
ہر دن ایک غلطی کم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی خامیوں کا ادراک رکھتے ہیں، ان سے انکار نہیں کرتے، بلکہ انہیں بتدریج کم کرنے کی شعوری کوشش کرتے ہیں۔ جی، آہستہ آہستہ بہتری کی طرف سفر۔ ہاں، یہ ایک ایسا حقیقت پسندانہ لیہ عمل ہے جو کسی بھی انسان کو مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر امید اور عمل کی روشنی میں لا سکتا ہے۔ یہ مان لینا کہ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو ہوں گی، لیکن ان غلطیوں سے سیکھ کر اگلے دن کا رویہ بہتر بنانا، یہی ارتقاء کا اصل جوہر ہے۔ زبردست۔ اگر ہم اس طویل اور فکر انگیز گفتگو کے تمام دھاگوں کو ایک جگہ سمیٹیں تو جو تصویر ابھرتی ہے وہ انتہائی واضح ہے۔ انسان کوئی پتھر کی تراشی ہوئی مورت نہیں ہے، نہ ہی وہ محض ایک شناختی کارڈ پر چھپا ہوا کوئی نمبر ہے۔ صحیح۔ انسان تو ایک ایسی کہانی ہے جس کا ہر باب، ہر پیراگراف اور ہر سطر ابھی لکھی جا رہی ہے۔ ہمارے روزمرہ کے چھوٹے بڑے فیصلے، ہمارا غصہ یا ہمارا صبر، ہماری محبت یا ہماری بے حسی، یہ سب وہ قلم ہیں جن سے یہ کہانی تحریر ہو رہی ہے۔ بالکل، اسی لیے اس تحریر کا اختتام ایک بہت ہی زبردست اور عملی مشورے پر ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ انسان کو ہر روز اپنے شعور کی عدالت میں خود سے 2 بنیادی سوال پوچھنے چاہیے۔ پہلا سوال، میں کون ہوں؟ یہ بظاہر سادہ سا سوال انسان کو رک کر اپنے وجود اور اپنی اصل حقیقت پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد دوسرا سوال، میں کیا کر رہا ہوں؟ جی، میں کیا کر رہا ہوں؟ واقعی یہ سوال غفلت کی نیند سے جگا دینے والا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان کہلانا کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جو ہمیں پیدائشی طور پر مل گیا اور اب ہم صرف اس کے مزے لوٹیں۔ یہ ایک بہت بڑی اور بعض اوقات بہت بھاری ذمہ داری ہے جس کا تقاضا ہے کہ ہر لمحہ اپنے افعال کا جائزہ لیا جائے۔ اور یہی وہ اصل پیغام ہے جو محمد فاروق راشد صاحب اپنی اس تحریر کے ذریعے سننے والوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ انسان کا فعل میں ہونا، حرکت میں رہنا اور مسلسل ارتقاء کی طرف قدم بڑھانا، یہی اس کائنات میں ہمارے ہونے کا اصل مقصد ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہمارے سننے والوں کے لیے آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے جو زندگی اور موت کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر انسان ہونا واقعی ایک مسلسل عمل ہے اور ہماری زندگی افعال اور فیصلوں کی ایک طویل زنجیر ہے، تو ذرا سوچئے، اگلے 5 منٹ میں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کی اس کہانی کا کون سا نیا باب تحریر کرے گا؟ کیا موت کے بعد جو اسم یعنی ہمارا نام اور یاد باقی رہ جاتا ہے وہ دراصل انہی تمام افعال اور فیصلوں کا حتمی نتیجہ نہیں ہوتا جو ہم آج ابھی اس لمحے کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہم جتنا غور کریں گے انسانی وجود کی اتنی ہی نئی تہیں کھلتی چلی جائیں گی۔